माँ का दूध पिया है या बोतल का दूध पिया है तो आ जाओ, मैं आ गया ना। मैं आ गया ना भाई, तू आ गया तो तेरी ये औकात है, तू आ गया तो तेरी ये हैसियत है, मैं आ गया ना। पिटाई हो रही है, अल्लाह जी कहते पिटाई हो रही है, पिटाई नहीं हो रही, बोंगियां मारी जा रही हैं। और ये मौलवी साहब ने यहाँ पे इरशाद फरमा भी दी है, पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। अब तुम्हारी यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और कभी सामने आओ ना, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि जो तुम वहां पर डंडियां मारते रहे हो ना, तुम्हारी डंडियां मैं पकड़ूंगा। हमें सवाल करने की इजाजत है कि हजरत फातिमा। जी सवाल करें, लेकिन फिर हमारे सवाल पे परेशान नहीं हो। तुमने अल्लाह यारी के सामने अभी इतना नहीं चीखे थे जितने वहां पे चीखोगे जब मैं तुम्हें तर्जुमे करके सुनाऊंगा। जवाब दो मौलवी साहब, जुर्रत है अगर तुम्हारे अंदर ना, वाकई अगर गैरत है, आयशा का दिफा करने की गैरत है, कभी हमारे सामने आके बैठ के आयशा का दिफा करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम कंपैरिजन करते हो हज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। यानी हजारों लोगों के पास एक रात के अंदर उनको ले गई। ये इस बंदे की जहालत है, मैंने दिखाया अर्बईन सबाहन, ये इस बंदे की जहालत है। और ये शियों को कहता है आ गया ना मैं, भाई तुम्हारे जैसे बहुत आई फिर रही हैं, इतने नमूने आए हुए थे, तुम्हारा एक और इजाफा हो गया। आयशा के अगर बाकिन हलाली बेटे हो ना तो जवाब देना मौलवी साहब। छोटे छोटे माविया जो स्ट्रीमें कर रहे होते हैं ना, उनसे भी गए गुजरी आपकी हालत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं आज के क्लिप की जानिब और आपको सुनवाते हैं कि जनाब एक नए मौलवी साहब आए हैं कि जो बहुत ही उछल कूद फरमा रहे हैं। ये देखें, ये है इहतिजाज तबरसी। इहतिजाज तबरसी ऐसी किताब है कि ये कोई मजहूल किताब नहीं है। ये शियों के यहाँ खुद साहिब इहतिजाज वाले ने खुद ये जवाब दिया कि इस किताब के अंदर जो बात वो नकल करेंगे, या तो उस पर शियों का इजमा है, या तो उस पर अकल वो दलालत करती है, या तो वो इतनी मशहूर बात है मुआफिक और मुखालिफ के दरमियान कुतुब के सीरत और हदीस की किताबों के अंदर। तो आप यानी इतना वो आपको तसल्ली हो जाए कि जो बात मैं आपको सुनाऊंगा शियों के यहाँ, रावजियों के यहाँ बड़ी मजबूत बात है। वो क्या है ये आप सुने। फ़क़ाल सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फ़लम्मा कान अल-लैलु हमला अली इब्न अबी तालिब फ़ातिमता अला हिमारिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत के मसले के अंदर इतना परेशान हुए, क्या किया कि अपनी घर वाली हजरत फातिमा को एक घर से बाहर निकालकर एक गधे पर बैठा दिया, और वह अखदा बियद इब्नैहि अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हसन हुसैन को भी साथ ले गए उसी गधे पर। ठीक है। फलम यदा अहदन मिन अहली बदर व बैअत रिज़वान मिन अल मुहाजिरीन वला मिन अल अंसार इल्ला अताहु फी मंजिलिही व ज़करा लहू हक़्क़हु व दआ इला नुसरतिही फमस्तजाब लहू मिन जमीइहिम इल्ला 44 रजुलन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ती जिगर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा हजरत फातिमा को, हसन हुसैन को गधे पर बिठाकर पूरे मदीने के अंदर चक्कर लगवाया। अब देखें, तर्जुमा करना नहीं आ रहा मौलवी साहब, मौलवी साहब हम बताते हैं आपको, तर्जुमा करना नहीं आ रहा तो हमसे पूछें कि वहाँ पर जो इबारत है उसका ये बनता है कि पूरे मदीने में चक्कर लगवाया। पहली बात ये, इमाम हसन हुसैन इस्लाम को गधे पे साथ सवार किया हुआ था? नहीं, इमाम हसन हुसैन इस्लाम का हाथ पकड़ा हुआ था। मौलवी साहब को जरा हम दिखाते हैं। फलम्मा कान अल-लैलु हमला अलीयुन फातिमा अला हिमारिन, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गधे पर सवार किया। व अख़ज़ा बियद इब्निहिल हसन वल हुसैन, इमाम हसन इस्लाम का हाथ पकड़ा। मौलवी साहब गलत तर्जुमे, गलत डंडियाँ, यही तो अल्लाह यारी के सामने तुम करते रहे मुनाजरे में, और यहाँ पर भी यही काम किया है। ये मुझे ज़रा कोई भी थोड़ा बहुत मदरसे में पढ़ा हुआ मुझे इसका तर्जुमा करके बता दो। मैं अगर बिठाया भी होता तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, लेकिन सवाल ये है कि मौलवी साहब मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि गलत तर्जुमे क्यों कर रहे हो। कहा कि रात की तारीकी में, मैं उसका तर्जुमा, अगर मैं तड़के लगाऊं ना तुम्हारी किताबों में, तुम लोगों की चीखें इतनी हो ना, जो तुमने अल्लाह यारी के सामने अभी इतना नहीं चीखे थे जितने वहाँ पे चीखोगे जब मैं तुम्हें तर्जुमे करके सुनाऊंगा। और मेरे मसाले जो हैं वो तर्जुमे के अंदर बड़े मशहूर हैं, तुम्हारे मौलवियों की वैसी बड़ी चीखें निकलती हैं उस पर। तो मसाले मुझे लगाना हमें बहुत अच्छे से आता है, और तुम लोगों से भी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर क्या है कि रात के वक्त इमाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रात के वक्त, आगे ये मुकायसा करेगा, आगे देखेगा इस मौलवी साहब का IQ लेवल कितना है, और मौलवी साहब जो हैं वो कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ते हैं कि जिनका असल तकाबुल बनता नहीं। ये तो इसका हो गया तर्जुमा। और अहले बदर मुहाजिरीन और अंसार के पास गए और अब वज़ा करा हक़्क़ा हो, अपने हक़ का जिक्र किया, वदआहु इला नुसरती, और लोगों को अपनी नुसरत के लिए बुलाया, इत्माम हुज्जत किया। गलत किया, फमस्तजाब लहू मिन जमीइहिम इल्ला 44 रजुलन, यानी ये गलत किया, अपने हक़ की और नुसरत की तरफ बुलाया, उनको याद करवाया जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। मैं अभी इनकी किताबों से आज आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, मौलवी साहब को अफाका होगा। घर पर और उनको बताते हुए कि खिलाफत हमारा हक है, खिलाफत हमारा हक है। अब क्या
ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہے کہ حضرت فاطمہ جی سوال کریں، لیکن پھر ہمارے سوال پہ پریشان نہیں ہونا. کو گھر سے باہر کیوں لے گئے؟ اگر کیونکہ امام علی علیہ السلام ان کے ولی تھے. امام علی علیہ السلام ان کے ولی تھے. جو ولی ہوتا ہے اس کو حق حاصل ہے. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى یہ منطبق ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ پر کیوں نہیں؟ یہ ایسے جاہل آدمی ہیں کہ آپ کو مولوی صاحب اس لیے وہاں پر منطبق ہوتی ہے. مولوی صاحب مجھے واقعی افسوس ہوا کہ آپ تو وہ جو آپ کیا کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے جو ناسبی ہیں، چھوٹے چھوٹے ماویہ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے ماویہ جو سٹریمیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی گئے گزرے آپ کی حالت ہے. کہتا ہے مقایسہ کر رہا ہے اور یہ چیلنج کر رہا شیعوں کو. میں آ گیا نا بھائی، تو آ گیا تو تیری یہ اوقات ہے، تو آ گیا تو تیری یہ حیثیت ہے. میں آ گیا نا، پٹائی ہو رہی ہے. اللہ جل کہتا ہے پٹائی ہو رہی ہے. پٹائی نہیں ہو رہی، بونگیاں ماری جا رہی ہیں. اور یہ مولوی صاحب نے یہاں پہ ارشاد فرما بھی دی ہے. مولوی صاحب کیا مقایسہ بنتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں پوری آپ لوگوں کی ناسبی کمیونٹی کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ عائشہ کو جو باہر لے کے نکلے طلحہ اور زبیر اس کے ولی تھے، ان کو حق حاصل تھا، عائشہ کے اوپر حق تصرف حاصل تھا ان کو. مولوی صاحب پھنس جائیں گے آپ. ہاں طلحہ چاہتا تھا کہ عائشہ سے شادی کرے، اس کی خواہش تھی، تبھی تو وہ آیت نازل ہوئی. تو اپنے ایسے بندے کے ساتھ جس کے اپنا دل کر رہا ہے عائشہ کے لیے بڑا، اس کا رہا نہیں جا رہا، کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ چلی گئی. یہ عائشہ کو زیب دیتا تھا. کہ کون تھا اس کا ولی؟ یہاں پہ حضرت زہرا کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہو. حضرت زہرا سلام اللہ کا ولی امیر المومنین ہے، اور کس حالت میں لے کے نکلے؟ میں آپ کو الاقتصاد شیخ مفید کی یہ ملاحظہ کیجئے. ثم خرجت وحملها علی علی اتان علیہ کساء، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک ایسے مرکب پر سوار کیا کہ جو چادر سے لپٹا ہوا تھا. اس حالت میں لے کر گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. فدار بہی، اور پھر کیا ایک رات میں کہتا پورے مدینے کا چکر لگوایا. فدار بہی 40 صباحا فی بیوت المہاجرین والانصار والحسن والحسین علیہم السلام معہا. امام حسن حسین علیہ السلام ساتھ تھے. 40 صبح تک امام علی علیہ السلام نے یہ کام کیا. اتمام حجت کرتے رہے، لوگوں کے دروازے کھٹکاتے رہے. کس لیے؟ کیونکہ لوگ علی کی عزت نہیں کرتے تھے. تمہاری اپنی کتابوں سے دکھاؤں، چونکہ علی کی عزت نہیں کرتے تھے نا تمہارے صحابہ. وہ جو رحمہ بینہم تم لوگوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، علی کی عزت نہیں کرتے تھے. وہ میں ابھی تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا. لیکن اس کی بات پہ ہم پکڑ کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اس کا کرنا فی بیوتکن کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ کرنا فی بیوتکن سے اس کا کیا تعلق ہے. یہ جناب ام سلمہ نے تمہارے منہ کے اوپر کالک ملی ہے مولوی صاحب. المستدرک علی الصحیحین کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والی تھی عائشہ. یہ ملاحظہ کریں کیا کہتی ہیں کہ حضرت علی بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو الوداعی ملاقات کے لیے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں آئے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں جائیں. خدا کی قسم بے شک آپ ہی حق پر ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے ہمیں گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے. جواب دو مولوی صاحب، جرت ہے اگر تمہارے اندر نہ واقعاً اگر غیرت ہے، عائشہ کا دفاع کرنے کی غیرت ہے، کبھی ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے عائشہ کا دفاع کرو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیسے تم کمپیریزن کرتے ہو زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. وہ تو ولی ہیں اور حق تصرف رکھتے ہیں عائشہ کے اوپر. تم مان گئے نا. اس کا مطلب کہ طلحہ فقط یہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ شادی کرے، حق تصرف بھی رکھتا تھا. پتہ نہیں کیا بھی ہو، ہمیں تو نہیں پتا، تمہاری اپنی کتابیں بتلاتی ہیں. تو پس یہاں پر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا. اس لیے اگر اللہ اور اس کے مولوی صاحب کان کھول کے سنو اپنے دونوں، وہ جو کہتے ہیں نا پٹائی ہو رہی ہے، اب تمہاری یہاں پہ اچھی خاصی پٹائی ہو رہی ہے، اور کبھی سامنے آؤ نا میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ جو تم وہاں پر ڈنڈیاں مارتے رہے ہو نا، تمہاری ڈنڈیاں میں پکڑوں گا. اور اس لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلتی. پس عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جو جمل میں نکلی. کرو مقایسہ، جرت ہے تمہارے اندر. تو روتی رہی، تمہارے علماء نے کیا لکھا؟ روتی رہی واپسی آ کر. حضرت یہ نہیں کہ فقط حضرت عائشہ بلکہ حضرت عمار یاسر نے بھی کئی دفعہ ان کو یاد دلوایا. میں اگر وہ مجھے روایت مل جائیں، حضرت عمار یاسر بھی ان کو یاد دلواتے تھے کہ یہ آپ کہاں آ گئی ہیں. کہ حضرت عمار یاسر کہتے تھے کہ آپ جو اتنا سفر کر کے آئی ہیں، یہ کتنا دور آپ نکل آئی ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت عائشہ کا اب کرو یہ ملاحظہ کیجیے، یہ ملاحظہ کیجیے. یہ فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری ہے. یہاں پر صحیح سند کے ساتھ کیا بیان کرتے ہیں یہ فتح الباری. وقد اخرج الطبری بسند صحیح قال عمار بن یاسر لعائشہ کہ جب جنگ جمل سے فارغ ہو گئے تو کیا ما ابعد هذا المسیر من العہد الذي عہد الیکم، کہ آپ کتنا اس راستے سے دور آ چکی ہیں
کہ اس عہد سے دور آ چکی ہیں, اتنا راستہ جو آپ آ گئی ہیں اس عہد سے دور, جو عہد آپ سے لیا گیا تھا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو حکم تھا گھر میں ٹھہرنا. اللہ کے اس عہد, اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے کہاں نکل آئی ہو تم؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو کہاں نکل آئی ہے یار؟ اب بتاؤ مولوی صاحب اس کا جواب دو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تو اصل مقایسہ نہیں بنتا اس خاتون کے ساتھ. پھر یہ جو روتی بھی رہی ہے بعد میں, اس حتیٰ کہ اس کا کہتے ہیں وہ جو وہ تھا وہ گیلا ہو جاتا تھا. تو پھر حضرت فاطمہ کو کیوں؟ اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا وہ تو سفر حج کے لیے تھا, یہ تو ووٹوں کے لیے. یہ جو سیاست دان کرتے ہیں نا سفر حج بصرہ میں کون سا حج ہوتا ہے مولوی صاحب؟ سفر حج کون سا بصرہ میں؟ آج کل کعبہ وہاں پہ بنا ہوا ہے. جو عائشہ بصرہ پہنچ گئی تھی جنگ کرنے کے لیے, وہاں پہ کوئی کعبہ تھا جہاں پہ وہ حج کرنے گئی تھی, پر وہاں پہ اچانک سے لڑائی ہو گئی. عائشہ پہ حوب کے جب کتے بھونکے اور عائشہ کو رسول نے کہا تھا کہ جو حوب کے جب باہر سے واپس آ جانا تم پتہ چل جائے گا کہ تم غلط کر رہی ہو, تو اس پہ بھی اللہ کے رسول کی وہاں پر بھی نافرمانی کی عائشہ نے, پھر بھی نکل گئی آگے. آگے سنیں. پاکستان کے اندر کہ وہ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ دو. تو حضرت علی نے تو وہی کیا آپ کی کتب کے اندر. اور وہ اب مقایسہ بنتا ہے, یعنی آپ کہیں کہ حضرت علی علیہ السلام, یہ کہتے ہیں کہ علی اگر امام تھا تو لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اگر بلایا تو کہا کہ علی خلافت کے پیچھے تھا. یعنی ان لوگوں کی حالت چیک کریں. مولا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں موصوف؟ کہتے ہیں کہ جی وہ جیسے سیاستدان نکلتے ہیں ووٹ دو ووٹ دو. نہیں, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو نکلے لے کے اس لیے تاکہ لوگوں کو یاد کروائیں کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے وصیت کی ہے, میرا حق یہ بنتا ہے. اور یہ مولا علیہ السلام نے فقط یہاں نہیں بلکہ خود ابو بکر کے سامنے بھی کہا کہ استبدت علینا, تم ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوئے, میرا اس کے اوپر زیادہ حق تھا. تو یہ تو وہاں پر بھی آیا ہے, وہاں پہ ابو بکر کو کہا ہے, یہاں پر دوسروں کو کہا ہے. یہ پھر یہ کون سا تان تھا حضرت امیر المومنین کے اوپر؟ بلکہ تمہاری روایتوں میں کئی مقام پہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں, میں زیادہ سزاوار ہوں. آگے سنیں. استغفر اللہ, حضور کی بیٹی کو ساتھ لے گئے. جواب دو اللہ یاری. اور وہ بھی جواب دے دیا نا. اب تمہارے اندر مولوی عبدالحلیم جرت ہوئی نا, تم جواب دے کے دکھانا. بلکہ اگر آپ کے اندر جرت ہوئی نا ہمارے ساتھ عائشہ کے موضوع کے اوپر مناظرہ کر کے دکھاؤ. ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے موضوع پر جو کردار تم نے حضرت عائشہ کا اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے, اگر تھوڑی سی بھی غیرت اور حمیت ہے تو مناظرہ کر کے دکھاؤ. اور میں یہاں پہ کہتا ہوں آ گیا نا. چیختے تھے کہ جناب صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, تو آ گیا نا میں. اب آؤ بسم اللہ سامنے نکلو. وہ وہاں پر بیٹھ کے غلط عبارتیں وہ جو تم نے وہاں سے پیش کی مولوی عبدالحلیم صاحب, وہ بہار الانوار سے کہ جی اوتھر نے لکھا ہے, یہ جس کے مصنف نے لکھا ہے. مر جاؤ گے, پوری کمیونٹی ناسویت کی اکٹھی ہو جائے گی نا, وہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ علامہ باقر مجلسی کی عبارت تھی. اس قدر تم لوگ خائن ہو. اب مولوی عبدالحلیم صاحب کو ہم چیلنج کر چکے ہیں, بسم اللہ تشریف لائیں, حضرت عائشہ کا ہمارے سامنے دفاع کر کے دکھائیں. یہ روایتیں پھر میرے سامنے پڑھنا, شیعہ روایتیں پڑھنے کا شوق ہے نا, مقدمے پڑھنے کا شوق ہے, یہ ساری روایتیں پھر ہمارے سامنے پڑھنا, پھر ہم تم کو بتائیں گے مولوی صاحب. گدے پر بٹھایا اور غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو لے گئے. نامحرموں کے سامنے عائشہ کو لے کے جایا گیا. کون؟ طلحہ زبیر, جن کے ساتھ ان کا پہلی اسکینڈل مشہور ہوا تھا. نہیں بچا سکتے. پھر میں نے تو دکھایا کہ اس کے ارد گرد چادر تھی پورے حجاب کے ساتھ. سیدہ تو نساء العالمین کو لے کر گئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام. عائشہ کو کیسے لے کے گئے ہیں اب بتاؤ؟ اور کون لے کر گئے ہیں؟ ان کا حق بنتا تھا عائشہ کو لے کر جانے کا. اہل بدر کے سامنے ان کو لے گئے, بیت رضوان والوں کے پاس ان کو لے گئے, مہاجرین اور انصار. یار اہل بدر 313, اہل بیعت رضوان 1500 مرد غیر محرم, مہاجرین اور انصار سینکڑوں لوگ, یعنی ہزاروں لوگوں کے پاس ایک رات کے اندر ان کو لے گئے. یہ اس بندے کی جہالت ہے, میں نے دکھایا 40 صباحن, یہ اس بندے کی جہالت ہے. اور یہ شیعوں کو کہتا ہے آ گیا نا میں. بھائی تمہارے جیسے بہت آئی پھر رہے ہیں, تم ایک اتنے نمونے آئے ہوئے تھے, تمہارا ایک اور اضافہ ہو گیا. یہ کس نے اجازت دی؟ ان کو کس نے حق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح؟ اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کے اندر, یہ میں نے کہا نا ابتدائی فقہی چیزیں نہیں پتا کہ شریعت کے اندر بیوی کا جو ولی ہوتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے. اس مولوی صاحب کو کوئی بتا دے جا کے کس نے حق دیا. اب عائشہ کا تم نے جواب دینا ہے. عائشہ کے اگر باقن حلالی بیٹے ہو نا تو جواب دینا مولوی صاحب کہ اس کو کس نے حق دیا تھا, یہ تم نے جواب دینا ہے. چیلنج کرتا ہوں تم ساری ناسبی کمیونٹی کو کہ تو اس کا تم جواب دے کر دکھانا. گلیوں کے اندر, گلی کوچوں کے اندر پھراؤ ووٹوں. شہر در شہر پھرایا عائشہ کو, شہر در شہر پھرایا, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ تیسری جگہ کے لیے, خلافت کے ووٹوں کے لیے.
وہی خلافت جس اور وہ بھی کس لیے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، جس کا اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ اگر عائشہ کو لینا بھی تھا خون کا بدلہ تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیتی نا، جنہوں نے زہر دیا تھا. اس کا قصاص کیوں نہیں لیا؟ محمد بن ابی بکر کا بدلہ لینا تھا نا، بھائی کا بدلہ لینا تھا، بھائی کا قصاص لینا تھا، باپ کا قصاص لینا تھا، ان کا کیوں نہیں لیا؟ ابو بکر کو زہر دیا گیا، کتنے قصاص لے لیا؟ عائشہ نے کتنی وہاں پر جناب طلحہ زبیر کو لے کے نکلی ہے؟ نہیں نکلی نا. باپ کے لیے تو نکلی نہیں ہے، بھائی کے لیے بھی نہیں نکلی، عثمان کے لیے نکل پڑی. کیوں؟ طلحہ زبیر نے کہا تھا نا. طلحہ کے ساتھ پھر اب ہم کوئی بات کریں گے، حاشیہ لگانا آتا ہے مجھے، میں لگاؤں یہاں پہ حاشیہ، تڑپ اٹھو گے نیچے سے، حساب کتاب گڑبڑ ہو جائے گا تم لوگوں کا. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آخر میں ہم مولوی عبدالحلیم صاحب کو عنانکم المقدس سے جناب عائشہ کے موضوع پہ جو اس نے جواب دیا ہے، بالخصوص اس موضوع پہ اور بالعموم دیگر موضوعات پہ مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. وہ جو آپ نے اللہ یاری کے سامنے کہا کہ آ گیا نا میں، تو اب بسم اللہ تشریف لے آئیں. اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو ہم آپ کی جہالتوں کا وہ آپریشن کریں گے. پوری زندگی کبھی نہیں کہہ سکو گے میں آ گیا، بس پوری زندگی یہ کہو گے چلا گیا نا میں، اب تو میں چلا گیا، بس یہی کرو گے. تو اگر مولوی عبدالحلیم صاحب آپ کے اندر واقعاً حضرت عائشہ کی نسبت غیرت ہے، غیرت مذہبی ہے، تو آئیں ہمارے ساتھ حضرت عائشہ کے موضوع پہ مناظرہ کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہم حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کی کتابوں سے وہ روایتیں پڑھ کے سنائیں گے جو آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نیچے کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ نے رفع چکر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں. یہ موضوع ہماری طرف سے دے دیا گیا ہے، آپ اپنی طرف سے جو موضوع رکھنا ہے آپ بسم اللہ آ جائیں. آپ کو ائمہ کے حوالے سے گفتگو کرنی، ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ، ہم آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. بس جنگ احد یاد نہیں کروانی، حضرت عثمان والی حرکت یہاں پہ آپ نے نہیں کرنی. 3 دن کے بعد وہ آئے تھے واپس، لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم سے واپس آ جائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.